हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे माला नॉवल के दूसरे किस्से तीसरे हिस्से की। तो चलिए शुरू करते हैं। मियो अस्पताल में एक सुर्ख सी नई इमारत हॉल में ही बनी हुई थी। वो उनका नया और जदीद आलात से लैस सर्जिकल टावर था। दाखिली दरवाजे पे मुईद माँ के लिए व्हीलचेयर ले आया। वो सफ़ेद चादर में मलबूस थी, थकी थकी सी लगती थी, जैसे तकलीफ़ में हैं। बदबक व्हील चेयर पर बैठी। मुईद चेयर आगे धकेलने लगा। माला साथ साथ चलने लगी। वो बार बार जमाई रोकती थी। उसने सियाह कैनवस शूज़ के साथ सियाह सुरमई लिबास पहन रखा था। सुरमई दुपट्टा सर पे लिया हुआ था। सन ग्लासेस माथे पे टिका रखे थे। ये मुईद की वर्क प्लेस थी और मुईद यहाँ आके बड़ा कॉन्शियस हो जाता था, बिलखुसूस बहनों के बारे में। सर्जिकल टावर की इमारत में हर तरफ पौधे रखे थे। सब्ज़े को देख के चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर गई। मुईद माँ की व्हीलचेयर धकेले आगे जा रहा था। वो गुजरते हुए पौधों को उंगलियों से छूती जा रही थी। मुईद यहाँ सिर्फ मुईद नहीं था, वो डॉक्टर मुईद था। डॉक्टर मुईद इधर आएँ। डॉक्टर मुईद ये देखें। अपने बहन भाइयों को उनकी वर्क प्लेस या यूनिवर्सिटी में देखना भी काफ़ी दिलचस्प होता है। वो जिनको हम घर में अंदर बाहर से जानते हैं, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, वो जो घर में लड़ते भी हैं और रोते भी हैं, अपनी वर्क प्लेस पे वो बड़े ही मुहज़्ज़ब बने होते हैं। मुईद माँ को लिए MRI रूम में चला गया और उसे कहा कि वो साथ वाले रूम में बैठ जाए। वो दूसरे रूम में चली आई। वहाँ एक शीशे की दीवार थी जिससे MRI दिखाई देता था। वो देख सकती थी। मुईद माँ को स्ट्रेचर पर लेटा रहा था। साथ चंद कंप्यूटर्स लगे थे जिनके साथ एक टेक्नीशियन बैठा था। उसने मुईद की वजह से माला को कुछ नहीं कहा, अपना काम करता रहा। माँ को स्ट्रेचर पर लेटा के MRI की आधे चांद जैसी मशीन को सेट किया जाने लगा। उसकी नज़रें माँ के घुटने पे थीं, लेकिन वो मशीन को माँ के सर पे सेट कर रहे थे। कशमाला का माथा ठनका। सर पे क्यों? MRI स्टार्ट हुआ तो मुईद बाहर निकला और सीधा उस रूम में आया तो कशमाला को देख के ठटका। माला यार, मैंने तुम्हें साथ वाले रूम में बैठने को कहा था, यहाँ नहीं। तुम तो कह रहे थे घुटने का स्कैन होना है, फिर ब्रेन का क्यों? वो आगे आया और टेक्नीशियन के कंधे पे झुक के स्क्रीन को देखने लगा। मुईद, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्योंकि घुटने को चलने का हुक्म ब्रेन से आता है। माला, बायो नहीं पढ़ी थी क्या? वो जैसे चिढ़ गया। माँ को चलने में दिक्कत होती है ना, हमने ये देखना है ब्रेन क्यों घुटने को चलने का हुक्म नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मुईद की नज़रें स्क्रीन पे थीं। कभी कभी ब्रेन में SOL बन जाते हैं। इनकी वजह से चेहरा डेविएट करने लग जाता है। SOL क्या होता है? वो परेशानी से बोली। मुईद ने चेहरा उठा के उसे देखा। स्पेस ऑक्यूपाइंग ग्लेशियन। पानी की थैली होती है छोटी सी, कोई मसले की बात नहीं, उसको निकाल लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और वापस झुक के स्क्रीन को देखने लगा। SOL पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। उसको याद आया, माही के गर्दन में थायराइड के मसले की वजह से एक थैली बन गई थी। इंजेक्शन से डॉक्टर ने पानी बाहर निकाल लिया, बस इतनी सी बात थी। कंट्रोल रूम काफ़ी बड़ा था, ग्लास वॉल के साथ। टेक्नीशियन कुर्सी पे बैठा स्क्रीन को देख रहा था। मुईद उसके साथ खड़ा था। माला पीछे कुर्सी पे जाके बैठ गई। कुर्सी के हथ पे कोहनी रखी और हथेली गाल तले रख ली। रात नींद नहीं पूरी हुई थी, ऊपर से रोज़ा भी था। उसकी आंखें भारी होने लगी। उसने पलकें मूंद ली। MRI 45 मिनट चलना था, आराम से, अभी काफ़ी वक्त था। SOL पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। वो कच्ची नींद में थी। जब कोहनी पिसली, वो झटके से सीधी हुई, गुनूदा आंखें खोली। स्कैन हो रहा था। मशीन की गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी। माँ ग्लास वॉल के पार स्ट्रेचर पर लेटी नज़र आ रही थी। उनका सर मशीन से ढका हुआ था। उसे मुईद की पुश नज़र आ रही थी। SOL पानी की थैली होता है और कुछ नहीं। मुईद, कितनी देर है? उसने पीछे से पुकारा। मुईद ने जवाब नहीं दिया।
یقیناً سنا نہیں تھا۔ اس نے پھر سوال دہرایا۔ معید نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ کشمالہ نے تعجب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے کوہنی پھر سے کرسی پر ڈگائی اور تھوڑی کو ہتھیلی کے پیالے میں رکھ دیا۔ آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگیں۔ غنودگی میں اسے آواز آئی۔ باریک ہیل سے ٹک ٹک چلتی ہوئی خاتون اندر آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور آنکھیں پوری کھول لیں۔ ایک تو صبح کافی نہ پیے تو ذہن فریش ہی نہیں ہوتا۔ اینک لگائے، سفید کوٹ پہنے، وہ تیار شیار سی کوئی ریڈیالوجسٹ تھیں۔ چہرے پہ کرختگی تھی اور وہی کرختگی آواز بھی تھی۔ ٹیکنیشین کے پیچھے کھڑے ہو کے اسکرین کو دیکھا جس کے اوپر برین کے اندر کی فلم چل رہی تھی، سیاہ اور سفید رنگ کی فلم۔ یہ ڈاکٹر معید کی پیشنٹ ہیں؟ جی۔ کشمالہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریڈیالوجسٹ نے مڑ کے اسے اینک کے اوپر سے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں ڈاکٹر معید کے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ برین اسکین کو وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ سیاہ اور سفید تھا۔ وہ کوئی اور زبان تھی۔ کوئی SOL ہے کیا ان کے برین میں؟ وہ قدم قدم چلتی ان کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اسکرین کو ایسے دیکھا جیسے ان پڑھ کتاب کو دیکھتا ہے۔ جی؟ ریڈیالوجسٹ نے سر ہلایا۔ وہ بھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ نے ایک نظر دروازے کو دیکھا۔ وہ شیشے کا تھا۔ اس کے پار کوریڈور میں معید کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مالا کی طرف پشت تھی۔ وہ بیچ کوریڈور میں کھڑا کیا کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا اس سارے منظرنامے میں۔ کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔ نیند اس کے دماغ سے غائب ہونے لگی۔ اس نے کھنکار کے ریڈیالوجسٹ کو پکارا۔ SOL کیا ہوتا ہے؟ اسپیس آکیوپائنگ لیشن۔ خوش سا جواب آیا۔ SOL پانی کی تھیلی ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ مگر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے اصرار سے پوچھا۔ ریڈیالوجسٹ نے اسی سپاٹ انداز میں اسے دیکھا اور ایسے اطلاع دی جیسے خبر پڑھ کے سناتے ہیں۔ برین ٹیومر۔ کہتے ہیں کچھ الفاظ انسان کا سانس روک دیتے ہیں۔ ہوا نہ اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے۔ انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پترا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ ریڈیالوجسٹ تبصرہ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر معید اس اسٹیج پہ لائے ہیں پیشنٹ کو۔ برین میں تباہی مچی پڑی ہے۔ ٹیکنیشین کھنکارا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ یہ ڈاکٹر معید کی والدہ ہیں۔ شاید وہاں خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ ابھی تک کچھ بول رہی تھی۔ اس نے خود کو دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ قدم قدم وہ معید کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے معید کے کندھے کو چھوا۔ اس کے ہاتھ برف ہو رہے تھے اور معید کا کندھا اس سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اس نے زور سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ معید؟ وہ رو رہا تھا، گردن نیچے کیے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تم نے کہا تھا SOL پانی کی تھیلی ہوتی ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، وہ پوچھ رہی تھی۔ شوق اور بے یقینی کا تاثر اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکا تھا۔ معید نے بھیگی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ اس شے کا نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ برین کے ایک تہائی حصے پہ پھیلا ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ وہ بس جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ ذہن ابھی تک سن تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پہ لوگ مصروف دکھائی دے رہے تھے، اپنی اپنی دنیا میں مگن۔ ساتھ سے ایک میوزک بجاتی گاڑی گزری۔ کیا لوگوں کی زندگی میں اب بھی خوشیاں تھیں؟ لوگ کیسے ہنس بول رہے تھے۔ ایک بل بورڈ پہ پراپرٹی کا اشتہار چل رہا تھا، قسطوں پہ پلاٹ۔ کیا لوگ اب بھی اگلے کئی سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں؟ میری ماں کو برین ٹیومر ہے، دنیا میں دوسرے لوگوں کی زندگی کیسے چل سکتی ہے؟ معید کی آنکھیں بار بار گیلی ہوتی تھی۔ وہ بار بار ان کو کف سے رگڑتا تھا۔ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ماں نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ہوا معید؟ وہ بے خبر تھیں۔ الرجی ہو رہی ہے آنکھوں میں۔ اس نے گیلی بھاری آنکھوں سے
انہیں دیکھا اور کہا، گھر جا کے تمہیں اینٹی الرجی دیتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں آدھی ڈاکٹر بھی تھی، کسی زمانے میں ان کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن نانا نے بننے نہیں دیا۔ شادی کے بعد پرائیویٹ پڑھ کے انہوں نے ماسٹرز کر لیا، وہ بھی اسلامیات میں، لیکن ان کا ڈاکٹر بننے کا شوق کبھی گیا نہیں۔ اپنے بچوں کا خود علاج کرتی تھیں، بیٹیاں تو آرام سے بڑی ہو گئیں، لیکن معید بچپن سے بہت بیمار ہوتا تھا۔ پیدا ہوا تو یرقان ہوا، پھر ڈبل نمونیا۔ ماں کہتی تھی لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت بیمار ہوتے ہیں، ان کی بیماری پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہیں۔ گیٹ کیف نے کھولا، وہ بغور مالا اور معید کی شکل دیکھ رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ وہ ماں کو اندر لے آئے، انہیں بیڈ پہ لٹایا، ان کو نیند آ رہی تھی۔ معید نے کہا کہ وہ سو جائیں، بگبی کو ان کے ساتھ چھوڑا۔ بگبی باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی کچھ نہیں بولی۔ کشمالہ اور معید اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آئے تھے جس کے ساتھ وہ گئے تھے۔ بگبی کو ماں کے پاس چھوڑ کے معید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ انہیں آپس میں بات کرنی تھی۔ اوپر مالا کے ہوم آفس میں آ کے معید نے دروازہ بند کیا، کھڑکی مقفل کی، پھر وہ آمنے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے۔ یہ کس ٹائپ کا ٹیومر ہے؟ اس کی آنکھیں معید کے چہرے پہ امید تلاش کر رہی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا۔ تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں نیورو سرجن نہیں ہوں، میں جنرل سرجن ہوں۔ ہر ڈاکٹر ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا۔ معید وہ پہلا جذباتی فیز گزر چکا تھا، اب وہ سنبھلا ہوا تھا اور تحمل سے بتا رہا تھا۔ اسی لیے آج ہم ماں کی رپورٹس نیورو سرجن ڈاکٹر وہرا کے پاس دے کر جائیں گے۔ وہ بتائیں گے یہ کس قسم کا ٹیومر ہے، سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اسے معید کی کسی بات کا فی الحال اعتبار نہیں تھا۔ مالا، دیکھو، کچھ ٹیومر آپریشن سے نکالے جاتے ہیں، کچھ کے لیے گاما نائف کرتے ہیں، یعنی شعاؤں وغیرہ سے ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور کچھ ٹیومرز کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مالا، وہ ہماری ماں ہیں، ہم ان کا علاج کروائیں گے، ہمارے پاس وسائل ہیں، دوا اور سرجری کے پیسے ہیں، میں خود ڈاکٹر ہوں۔ تم بھی یہاں آ گئی ہو، ہم اپنی ماں کا خیال رکھیں گے۔ میں اپنی ٹریننگ فریز کروا رہا ہوں، ہم کوئی اور کام نہیں کریں گے، ہم صرف ماں کے پاس ہوں گے ہر وقت۔ میں اتنے سال ان کے پاس نہیں تھی، میں ان کے پاس کیوں نہیں تھی؟ صدمے کی پہلی چوٹ اگر شاک ہوتا ہے تو دوسری چوٹ گرل کی پڑتی ہے، خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پہ الزام رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان کے پاس ہو کے بھی اپنی ٹریننگ میں اتنا مصروف تھا، مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا، میں اتنے عرصے تک دیکھ ہی نہیں سکا۔ ان کا چہرہ ڈیویٹ ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے بیچ کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹس میں سے تھا، میں روز ماں کو دیکھتا تھا، مجھے کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ کیونکہ اپنی ماں کے لیے کوئی یہ تصور نہیں کرنا چاہتا۔ معید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے اٹھا۔ میں میوں واپس جا رہا ہوں ماں کی رپورٹس اور فلم اٹھانے، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ میری ماں کو شفا دے گا۔ ہم دعا کریں گے اور علاج کروائیں گے، دیکھنا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلاسک معید ہر بات میں امید ڈھونڈ لیتا تھا اور اتنے وثوق سے کہتا کہ کشمالہ کو یقین ہونے لگتا، لیکن آج وہ معید پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ معید، اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، ہم دونوں ایڈلٹس ہیں، مجھے بھی اپنی ماں کے بارے میں حقیقت جاننے کا حق ہے، میں تمہارے ساتھ ہر ڈاکٹر پہ جاؤں گی۔ وہ بظاہر حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سی بے بسی نے سارے وجود کو جکڑا ہوا تھا۔ کیا ماں کا ٹیومر قابل علاج تھا؟ معید اسے سچ نہیں بتائے گا؟ وہ معید کو بچپن سے جانتی تھی، وہ سارا پریشر خود لیتا تھا، لیکن اپنی بہنوں کو پریشان نہیں کرنا چاہے گا۔ بہنیں، یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پہ برسا۔ ماہی، وہ بھی تو بہن تھی، اسے کون بتائے گا؟ بلکہ سوال یہ تھا اسے کیسے بتایا جائے؟ اور تب اسے احساس ہوا
موہت کیوں SOL کو پانی کی تھیلی کہتا تھا؟ اپنی بہن کو یہ سب بتانا آسان نہیں تھا۔ مالا پھر موہت کی بڑی بہن تھی، لیکن ماہی وہ تو سب سے چھوٹی تھی، اور وہ ماں سے سب سے زیادہ اٹیچ تھی۔ اس کا ماں اور عباد کے علاوہ کوئی دوست نہ تھا۔ وہ بچپن سے اب تک اپنی ساری دوستی، ساری لڑائی، سارے مقابلے ماں سے کیا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے مسئلے لے کر ماں کے پاس آتی تھی۔ اسے کانٹا بھی چبھ جاتا تو وہ پورا ڈرامہ کر کے ساری دنیا سر پہ اٹھا کے ماں کے پاس آ جاتی۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ ماہی کو نہیں بتاتے۔ موہت نے فوراً کہا، اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ماں کے لیے پریشان ہونا ماہی کا فرض ہے، اور ماہی کوئی بیبی نہیں ہے۔ ہم اس سے یہ نہیں چھپا سکتے۔ اپنوں کی بیماریاں اس وجہ سے نہیں چھپانی چاہیے کہ فلاں پریشان ہو جائے گا۔ وہ دونوں اب اسٹوڈیو میں کھڑے دبی دبی آواز میں بحث کر رہے تھے، اور سفید ورک ٹیبل پہ رکھے پودے اداسی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ عباد اپنے لانگ روم کے صوفے میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے موہت نے کال کی۔ اس نے فون کال ہینڈ فری لگا کے سنی۔ کال سنتے سنتے اس کی انگلیاں تھم گئی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ کتنی ہی دیر وہ ساکت سا سامنے والے دیوار کو دیکھے گیا۔ اس نے موہت سے کچھ نہیں کہا، بس کال کاٹ دی۔ حورِ جہاں بیگم اس کی سگی خالہ تھیں۔ وہ ہمیشہ سے صحت مند اور ہنسی مسکراتی ملتی تھیں۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کمرے سے کھڑپڑ کی آواز آئی تو اس نے چہرہ اٹھایا، جلدی سے آنکھیں رگڑی۔ ماہی بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر آ رہی تھی۔ وہ غالباً نہا کے نکلی تھی۔ اس نے کھلی سی لمبی قمیض کے نیچے ٹراؤزر پہن رکھے تھے، اور اس کا دھلا دھلایا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ وہ تولیے کے بنے سلیپرز پہنے لاؤنج میں چلتی آئی۔ ایک نظر اوپن کچن کو دیکھا۔ برتن دھونے والے پڑے تھے۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ آگے آئی اور کچن کاؤنٹر پہ رکھا خالی کوک کا کین اٹھا کے غور سے دیکھا۔ پچھلے کچھ دن سے وال مارٹ میں جو بھی کوک لاتی ہوں اس کی گیس نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے وال مارٹ کی کوک کی پوری لاٹ خراب ہے۔ کہیں ٹھنڈ میں پڑے رہے ہوں گے کین، لیک ہو گئے ہوں۔ عباد کی اس کی طرف پش تھی، ہے نا؟ ماہی نے چٹکی بجائی۔ میں ابھی کوکا کولا کو ای میل کرتی ہوں۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ ماہی کو اگر جہاز میں ٹھیک سے کھانا نہ ملے تو اس کی طرف سے ایک لمبی چوڑی ای میل ایئر لائن کو کمپنی کو جایا کرتی تھی، اور جواب میں وہ اس کو کچھ فری کوپن دے ڈالتے تھے۔ اچھا سنو، ایبٹس فوڈ چلیں کل؟ حلال میٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے گروسری بھی کرنی ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ جواب نہیں آیا تو اس نے چہرہ عباد کی طرف موڑا۔ وہ اس کی جانب پش کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی تو دیکھا اس کی آنکھیں گلابی تھیں۔ ماہی کے تاثرات بدلے، ابرو اکٹھے ہوئے۔ عباد، کیا ہوا ہے؟ پھر خیال آیا، کس کا فون آیا تھا؟ کینیڈین گھروں کی کاغذ جیسی ڈرائی وال سے آوازیں آر پار سنائی دیتی تھیں۔ اسے عباد کا ہیلو اور ہوں ہاں سنائی دی تھی، مگر مزید کچھ نہیں۔ عباد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی گلاسز اتاری، ان کو صاف کیا، پھر انہیں دوبارہ پہنا۔ عباد، بولو یار، وہ بے چینی سے چلائی۔ وہ پلک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ عباد کہنا شروع ہوا، موہت کی کال آئی تھی، خالہ کا برین اسکین کروایا ہے آج، انہیں برین ٹیومر ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے اور مابینہ کی سماعتوں میں داخل ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ صرف عباد کے ہلتے ہونٹ دیکھ رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکائیں۔ عباد مٹھیاں بینچے ہوئے تھا، اس کی ہتھیلیوں کی پشت پہ پسینہ تھا۔ ماہی نے پھر اوپر دیکھا۔ عباد کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ ماہی کی نظریں اس کی پشت سے ہوتی ہوئی کچن کاؤنٹر تک گئیں۔ وہاں سنک میں میلے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک کونے میں واشنگ مشین رکھی تھی، اس کا چکر ختم ہونے والا تھا، ابھی گھنٹی بجنے کو تھی۔ اس کی نظر فریج تک گئی۔ اندر کل رات اس نے اسٹیک کا مسالہ لگا کے رکھا تھا۔ ماہی کے چہرے پہ ایک گمسم سا تاثر تھا۔ پھر وہ اٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کے تولیے کی ٹربن کھولی۔ اس کے چھوٹے گیلے بال گردن میں موٹی لٹوں کی صورت گرتے گئے، چند گالوں پہ چپک گئے۔ عباد مڑ کے اسے دیکھے گیا۔
وہ نرم سلیپرز پہنے قدم قدم اٹھاتی کمرے تک گئی، کوٹی سے لڑکا دوپٹہ اٹھایا اور سر پہ لپیٹا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے ریک سے جائے نماز اٹھائی اور لکڑی کے فرش پہ بچھائی، پھر وہ تکبیر کہہ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ذہن سن تھا اور ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ آج کل بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی۔ ماہی، عباد نے گیلی آواز سے پکارا، مگر وہ اس کے پیچھے نہیں آیا۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ مہابینہ تھی۔ وہ حورِ جہاں کی سب سے سمجھدار، سب سے بہادر اور مضبوط اعصاب والی اولاد تھی۔ اسے تنہائی چاہیے تھی۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے نماز پڑھ رہی تھی۔ پہلے سجدے میں جاتے ہوئے اسے احساس ہوا عباد نے اسے کیا بتایا تھا۔ ماں کو برین ٹیومر تھا۔ دوسرے سجدے میں اسے احساس ہوا ایک اور بات بھی تھی جو عباد نے اسے نہیں کہی تھی۔ اس کی ماں کو برین ٹیومر تھا اور وہ اپنی ماں کے پاس نہیں تھی۔ ماں کی طبیعت بجھی بجھی سی تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی بھول رہی تھی۔ آج انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، بس بیڈ پہ نیم دراز موندے لیٹی رہی تھی۔ مالا ان کے ساتھ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ لپیٹے۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑے زیر لب دعا بڑبڑا رہی تھی، وشفی انت الشافی، وشفی انت الشافی، شفا عطا فرما، بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ایسی عجیب سی حالت میں سمجھ میں نہیں آتا کیا دعا مانگی جائے۔ وہ بس شفا مانگ رہی تھی۔ دفتن فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، ماہی کالنگ۔ مالا کے دل پہ بوجھ سا آ گیا۔ وہ ماہی سے کیسے بات کرے گی؟ ماہی یقیناً رو رہی ہوگی۔ اس کے اندر اس وقت رونے کی سکت تک نہیں تھی، مگر اسے کال اٹھانی تھی۔ ماں کا ہاتھ آہستہ سے چھڑا کے اس نے موبائل اٹھا لیا اور باہر نکل آئی۔ لان میں جا کے اس نے فون کان سے لگایا۔ ماہی، اس کی آواز گیلی تھی۔ مالا، سارے ٹیومرز لا علاج نہیں ہوتے، میں گوگل پہ پڑھ رہی تھی۔ ماہی رو نہیں رہی تھی، وہ تیز تیز بول رہی تھی۔ اپنے کچن کاؤنٹر پہ اونچی کرسی پہ بیٹھے، وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے بیٹھے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی روئی روئی آنکھوں تلے ہلکے تھے اور ناک گلابی ہو رہی تھی، مگر فی الحال وہ رو نہیں رہی تھی۔ ماہی پلیز گوگل مت کیا کرو، گوگل بہت کنفیوز کرتا ہے۔ محیط نے کہا ہے یہ گلاؤما لگتا ہے، لیکن برین اسکین سے کوئی نہیں بتا سکتا ٹیومر کی ٹائپ کیا ہے، جب تک کہ دماغ کو کھول کے اس شے کو باہر نہ نکالا جائے۔ اور جانتی ہو وہ کون سا ٹیومر ہے جو MRI میں بالکل گلاؤما جیسا لگتا ہے؟ اس کی آواز میں امید جاگی۔ وہ مینجیوما ہوتا ہے، وہ بالکل گلاؤما جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس کی نہیں سن رہی تھی۔ اور پتہ ہے گلاؤما سب سے خطرناک ٹیومر ہوتا ہے۔ یہ برین کے اندر سے بنتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کی جو علامات ہیں ان سے مجھے لگتا ہے ماں کو گلاؤما نہیں ہے، ماں کو مینجیوما ہے۔ وہ اسکرین کو غور سے دیکھتے ہوئے پڑھ کے بتانے لگی۔ مینجیوما برین کے اندر کا ٹیومر نہیں ہے، یہ برین کے باہر منجے کی تہہ میں بنتا ہے۔ یہ اسکین میں بالکل گلاؤما جیسا لگتا ہے، لیکن یہ خطرناک نہیں ہوتا، اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اتنی سست روی سے بنتا ہے کہ اگر اسے نکال لیا جائے اور تھوڑا سا حصہ چھوڑ بھی دیا جائے تب بھی اسے دوبارہ اتنا بڑا ہونے کے لیے 20 سے 25 سال چاہئیں۔ میں نے یہاں اتنے لوگوں کے کیسز پڑھے ہیں مالا، جن کا مینجوما آپریٹ ہوا تھا اور پھر وہ 20-25 سال تک بالکل فٹ اور صحت مند رہے تھے۔ تم دیکھنا ماں کا ٹیومر گلاؤما نہیں نکلے گا، وہ مینجوما ہوگا۔ وہ امید کا سہارا لے رہی تھی، یا شاید وہ مالا سے امید مانگ رہی تھی۔ ماہی، اس نے گہری سانس لی، ماں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور گال سے پھسل کے گردن تک چلا گیا۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑبڑائی، پھر اس نے کال کاٹ دی۔ ماہی ٹھیک نہیں تھی، وہ جانتی تھی، مگر وہ ماہی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ باس، آواز پہ وہ چوکی، پہ پلٹ کے دیکھا۔ لان کے دہانے پہ کیف کھڑا تھا، ماتھے پہ بال بکھرے تھے، جینز ٹی شرٹ اور جاگرز میں ملبوس۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں تھا۔ کیف کی زندگی کتنی آسان تھی، کیونکہ کیف کی ماں کو برین ٹیومر نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے بڑی بیوی کو؟ وہ اس کے قریب چلتا آیا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔
آپ جب سے ہاسپٹل سے واپس آئی ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ اس کے عین سامنے آ رکا۔ کشمالہ نے بھیگی آنکھوں سے اس کی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں کو دیکھا۔ ماں کو برین ٹیومر ہے، اس نے خود کو دھیرے سے کہتے سنا۔ کیف نے آنکھیں کرب سے بند کر لی اور سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا۔ ذہن کے پردے پہ ایک منظر لہرایا تھا۔ ہاسپٹل کے بیڈ پہ ایک بوڑھا آدمی لیٹا تھا۔ اس کے چہرے سے لگتا تھا کبھی وہ ایک خوبصورت مرد ہوگا، لیکن آج وہ ایک نحیف اور لاغر سا وجود بن کے رہ گیا تھا۔ وہ ان کا بوڑھا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آج کے مقابلے میں کم عمر تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی اس کے کندھے کے قریب آ کے کہہ رہا تھا، تمہارے ابا کو برین ٹیومر ہے اور وہ بھی گلاؤما۔ وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ کیف نے آنکھیں کھولیں اور چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ آئی ایم سو سوری کشمالہ بی بی، میں سمجھ سکتا ہوں۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود اس سے نہ گزرے۔ کیف اسے دیکھتا رہا، چہرہ بے تاثر رہا، پھر بولا تو آواز ہموار تھی، کس طرح کا ٹیومر ہے؟ ابھی ڈاکٹر وورا کے پاس جا رہے ہیں، نیورو سرجن ہیں وہ اسکین دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا ہے۔ پھر اس نے آواز دھیمی کی، گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کیف، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں گھر پہ ہوں، مینیج کر لوں گا۔ گیٹ پہ ہارن ہوا تو وہ سمجھ گئی محیط پہنچ چکا ہے۔ ان دونوں کو ڈاکٹر وورا کے پاس جانا تھا۔ مالا جلدی جلدی اسے ہدایات دینے لگی، تم اندر میرے کمرے میں ماں کے پاس بیٹھ جاؤ اور بگ بی سے کہو وہ بھی ساتھ بیٹھی رہیں۔ میں صرف بگ بی پہ ماں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ شور، میں سب مینیج کر لوں گا، آپ جائیں۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی تیزی سے باہر نکلی تھی، ہاتھ میں صرف فون تھا، پرس تک نہیں اٹھایا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر وورا کا کلینک ان کے گھر میں بنا تھا۔ 4 کنال کے بڑے سے گھر کو آدھا کلینک بنایا گیا تھا۔ جس انٹرنس سے وہ کلینک میں داخل ہوئے وہاں گملے ہی گملے رکھے تھے، چھت سے بیلیں گرتی ہوئی دروازوں تک لٹک رہی تھی۔ ڈاکٹر وورا کا آفس لکڑی کے رنگ میں سجا تھا۔ وہ اپنی بڑی سی لیدر چیئر پہ بیٹھے رپورٹس دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لگے ایک روشنی کے چوکھٹے پہ ماں کا MRI اسکین لگا تھا، جسے کچھ دیر بعد ڈاکٹر وورا نے اسٹڈی کیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی اینک اتاری اور سامنے بیٹھے نوجوان ڈاکٹر اور اس کی بہن کو دیکھا، جن کے چہرے بے بس اور آنکھیں بے چین تھیں۔ میں نے تمام اسکین اور رپورٹس دیکھی ہیں، انہوں نے کھنگار کے بات کا آغاز کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کشمالہ کا سانس رک گیا۔ مینجوما کہہ دیں کہ یہ مینجوما ہے، یہ گلاؤما ہے۔ امید کا فانوس چند سے فرش پہ آ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ ساری بتیاں بجھ گئیں، دنیا تاریک ہو گئی جیسے۔ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو آپ نے صبر سے سننا ہے۔ اگر آپ کی والدہ کے برین میں یہ چیز ہے جو اسکین میں نظر آ رہی ہے تو ان کے پاس صرف 6 ماہ ہیں۔ کشمالہ نے گنتی کی۔ آج 1 مئی تھی، 6 ماہ بعد 1 اکتوبر آنی تھی۔ دماغ کیسی عجیب چیز ہے، اس حالت میں بھی حساب کتاب نہیں چھوڑ رہا۔ اگر سرجری کروائیں؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مالا کو دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ اف، یہ سوال۔ نہیں، میں بزنس وومن ہوں۔ دیکھیں بیٹا، ڈاکٹر وورا نے سادگی سے کہنا شروع کیا، یہ گلاؤما ہے، اس کو نکلوانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سرجری کامیاب نہیں ہوگی۔ لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ یہ ویسے بھی ایک ڈاکٹر مدر کا کیس ہے، کسی نے ہاتھ ڈالا بھی تو سرجری کے دوران برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، جس سے ان کے جسم کے کسی حصے کو مفلوج ہونے کا ڈر ہے۔ بلڈ پریشر نہیں سنبھلا تو برین ہیمج ہو سکتا ہے، وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ریڈیشن؟ اگر ریڈیشن لگوائیں تو؟ وہ بے یقینی سے بولی، گاما نائف نہیں ہو سکے گی، ٹیومر کا سائز بہت بڑا ہے، نہ سرجری کروا سکتے ہیں نہ شعاعیں لگوا سکتے ہیں۔ پھر ہم کیا کریں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ دوائیوں سے ان کی علامات اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کی یادداشت ایسے ہی ختم ہوتی رہے گی۔ کچھ عرصے بعد فٹس پڑیں گے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ سب گلاؤما کے آخری سٹیج میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے، ان کا انداز نرم تھا، وہ حقیقت بتا رہے تھے۔
مگر مالا کا دل چاہا ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑے اور دیوار پہ اس کا سر دے مارے، اتنی دفعہ کہ اس کے سر سے خون بہنے لگے۔ وہ کیسے اتنے آرام سے کہہ سکتے تھے ماں کو دورے پڑ سکتے ہیں، مگر ماں کو ابھی تک فٹس نہیں پڑے۔ موئی چونک کے بولا، اتنے بڑے گلاؤما کے ساتھ فٹس پڑتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فٹس نہ پڑیں؟ کیا انہوں نے سر درد کی شکایت نہیں کی؟ نہیں، شاید ان کو سر میں درد ہی نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے ٹیومر کے ساتھ صرف سر میں درد نہیں ہوتا بلکہ سر میں بم پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں نے شکایت نہیں کی تو ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، وہ ایک بہت بہادر خاتون ہیں۔ اور ان کی آواز دھیمی ہوئی، وہ اس وقت بہت تکلیف میں ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اگلے چند لمحے بولتے رہے۔ محیط گردن جھکا کے سنتا رہا اور وہ مٹھیاں بیچے۔ وہ ان کو اپنی ماں کے جنازے کی تیاری کرنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے 6 ماہ ہیں بس، اب انہیں ان 6 ماہ تک ماں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی تکلیف کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ دماغ کی سوجن کم کرنے والی دوا لکھ کے دے رہے تھے۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتے تھے؟ کسی کی ماں کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے وہ صرف 6 ماہ جیے گی؟ وہ وہاں سے باہر نکلے تو اس کے قدم من من بھر کے اٹھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے محیط کو دیکھا، وہ صاف صاف فون پہ لگا ہوا تھا، اس کا رونے کا فیز گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر محیط اب زندہ ہو گیا تھا اور وہ پر امید تھا۔ محیط، اب کیا ہوگا؟ وہ دونوں ڈاکٹر وورا کے گملوں سے سجے پورج میں کھڑے تھے۔ میں سرجری کے بارے میں مزید ڈاکٹرز کی رائے لوں گا، میں ماں کا علاج کرواؤں گا، مگر ڈاکٹر وورا نے کہا ہے لاہور کا کوئی سرجن اس کیس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ محیط نے موبائل سے چہرہ اٹھا کے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ پھر ہم لاہور سے باہر کسی سرجن کو ڈھونڈیں گے مالا، کوئی تو ہوگا جو امید دلائے گا۔ مگر اسے محیط کا اعتبار نہیں تھا۔ اس لمحے اس گملوں سے بھرے پورج میں کھڑے کشمالا کو لگا کوئی سرجن اتنا جیدار نہیں ہوگا کہ حورِ جہاں کے برین کے 1/3 حصے پہ پھیلے ٹیومر کو دیکھ کے کہے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ کوئی سرجن اتنا بہادر نہیں ہوگا کہ ان کی ماں کا دماغ کھول کے ٹیومر کو نکالنے کی جرأت کرے۔ کوئی سرجن ان کی ماں کو پھر سے تندرست ہو جانے کی امید نہیں تھمائے گا، کیونکہ اس وقت تک ان کی ملاقات ڈاکٹر واسط نصیر سے نہیں ہوئی تھی۔ رات کو وہ ماں کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ماں کو پاکستانی ڈرامے بہت پسند تھے۔ ایک زمانے میں موئی تبلیغی جماعت کے ساتھ متعارف ہوا تو تھوڑا زیادہ مسلمان ہو گیا۔ تب اس نے ماں کو منع کرنا شروع کیا، ماں یہ ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ ماں نے چپل اٹھائی اور کھینچ کے اس کو رسید کی۔ بے غیرت، تیری ماں نہ کبھی کلب گئی، نہ کٹی پارٹیز اٹینڈ کی، اور نہ تو کبھی اپنی ماں کو ورلڈ ٹور پر لے کے گیا۔ ایک ڈرامے ہی تو ہیں میری انٹرٹینمنٹ، ان پہ بات نہ کیا کر، شکل گم کر میرے سامنے سے۔ لیکن کشمالا نے نوٹ کیا وہ ڈرامے پہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ ان کا شاید دل نہیں چاہ رہا تھا، بس تخت پہ ٹیک لگا کے اونگنے لگی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ پیر اوپر کیے گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھی تھی۔ آپ کی ماں ٹھیک ہو جائیں گی، آواز پہ وہ چونکی، چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ کیف کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پہ بھاپ اڑاتا مگ رکھا تھا۔ تھینک یو کیف، مگر میں نے کافی نہیں پینی، یہ قہوہ ہے، آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی، ساتھ ہی اونگتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ وہ ان سے ڈرتا تھا۔ کشمالا نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ لاؤنج میں چلا آیا اور اس کے سامنے میز پہ ٹرے رکھی۔ یہ کس چیز کا قہوہ ہے؟ اس نے بھاپ اڑاتے مگ کو دیکھا، اندر بھورا سا گرم مشروب تھا، ادرک، سبز چائے اور بہت سے مسالے، میرے ابا بناتے تھے۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی بکھری، نظریں جھکا دی۔ مالا نے کبھی پہلے اس کے چہرے پہ یہ تاثر نہیں دیکھا تھا۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے ابا؟ اسے یاد آیا اس نے صفورہ سے کبھی کیف کے والدین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ جہاں بھی ہیں سکون سے ہیں۔ وہ جیسے ٹال گیا۔ کیا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا؟ مالا نے ہاتھ بڑھایا اور قہوہ اٹھا لیا، پھر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اونگ رہی تھی۔ دفتن اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، غیر شناسا سا نمبر تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، وہ بڑبڑائی۔ کیف ساتھ کھڑا چوکنا سا اسے دیکھے گیا۔ کشمالا نے موبائل کان سے لگایا۔ جی ہیلو مالا،
کیسی ہو؟ کھنکتی ہوئی نسوانی آواز، وہ اس اونچی آواز کو سارے جہاں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کبیرہ تائی؟ اس کی آواز تلخ ہو گئی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ تمہاری ممانی سے لیا ہے۔ سوچا بہت عرصے سے تم سے بات نہیں ہوئی، کال کر لوں۔ وہ برسوں بعد ایسے کال کر رہی تھی جیسے روز بات ہوتی ہے۔ کشمالہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ سوتے ہوئے کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ جی بتائیں، سنا ہے تمہاری امی کو برین ٹیومر ہو گیا ہے، وہ بھی گلاؤما۔ مجھے سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین آہستہ آہستہ سرکنے لگی۔ اس نے چونک کے اپنے اطراف میں دیکھا، دائیں بائیں۔ کیف تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنا آواز کے لب ہلا کے پوچھا، کیا ہوا؟ مگر وہ کیف کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب کیسی ہیں تمہاری امی؟ پورے جہاں کی تربیت نہ ہوتی تو وہ ان کو کھری کھری سنا دیتی۔ خیر، ماہی تو اب بھی سنا دیتی، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے میری امی، آپ کے کنسرن کا شکریہ، اللہ حافظ۔ اس نے تیزی سے فون رکھ دیا، پھر فون کو یوں تخت پہ اچھالا جیسے اس میں کرنٹ ہو۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم ہوا ماں کو ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے؟ کیف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سلیم اور اس کی ماں تک کو نہیں معلوم۔ کبیرہ تائی کو ہمارے گھر کی خبریں کون دے رہا ہے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی، ٹانگیں بے جان محسوس ہو رہی تھیں۔ پہلے مجھے بتائیں، یہ کبیرہ تائی کون ہے؟ وہ اچنبھے کا شکار تھا، وہ جو اس دن شادی پہ تھی، چھوٹے بالوں والی ساڑی پہنے۔ وہ بتانے لگی دبے دبے الفاظ میں جو بھی وہ کبیرہ کے متعلق جانتی تھی، اور یہ بتاتے ہوئے اسے احساس ہوا اس نے صرف کیف کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن کیف ظاہر ہے کبیرہ تائی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ان سے کوئی تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، وہ مجھے یاد آئیں، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ باہر کسی ملک میں رہتی تھی، انگلینڈ میں۔ ان کا بیٹا اب بھی وہیں رہتا ہے۔ کیف چونکا، ذہن میں ایک کوندہ سا لبکا۔ ان کا بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے؟ ہاں، ایک اور بات بھی تھی جو کبیرہ تائی کے بارے میں مشہور تھی، لیکن وہ بات کشمالہ کیف کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور کبیرہ تائی سائیکوپیتھ بھی ہیں، اور کچھ نفسیاتی مراض نسل در نسل منتقل ہوا کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے کے بھی ایسے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہا تھا۔ کشمالہ اس کی پوری بات نہیں سن سکی تھی۔ اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی ماں کو ٹیومر تھا اور کبیرہ تائی اس بات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عجیب بے بسی تھی۔ آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کبیرہ تائی کا بیٹا آپ کا تعاقب کار ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کشمالہ مبین اور ماہی فرید کے درمیان بالآخر ایک کڑی اسے نظر آئی تھی، ایک کنیکشن جو اس سارے پزل کو جوڑتا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھا؟ وہ کس کھیل کا حصہ تھا؟ اسے بالآخر جواب ملنے والا تھا۔ میں ان کے بیٹے کو نہیں جانتی، اس کا نام تک مجھے نہیں یاد۔ ماہی کہتی ہے ان کا کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ وہ جھوٹ بولتی ہیں، ان کو بیٹی کا شوق تھا، اس لیے وہ کہانی گڑھ کے لوگوں کو سناتی ہیں، ورنہ کبھی تو نظر آتا ان کا بیٹا۔ ماں ذرا سا ہلی تو کیف فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، ورنہ بڑی بیوی کو برا لگے گا۔ ہم اس قصے کو بعد میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اسے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ کشمالہ نے بس سر ہلا دیا۔ اس کا چہرہ ابھی تک تمتما رہا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی سے ماہی کو کال ملانے لگی۔ باہر لان میں آتے ہی اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کے نام سے چیٹ کھولی۔ وہ میسج لکھنے لگا۔ جب اس نے چیٹ کا آخری میسج دیکھا، شام میں اس نے مالک کو ایک پیغام بھیجا تھا، کشمالہ کی ماں کو ٹیومر ہے۔ مالک کا جواب کچھ یوں موصول ہوا تھا۔ سن کے افسوس ہوا۔ وہ جو میسج ٹائپ کرنے لگا تھا رک گیا۔ اس نے صرف مالک کو یہ بات بتائی تھی، پھر یہ کبیرہ بیگم تک کیسے پہنچی؟ کیا وہ مالک پہ اعتبار کر سکتا تھا؟ شاید نہیں۔ کبیرہ تائی کے بارے میں جو نئی معلومات اسے ملی تھی، ان کا تعاقب وہ کم از کم مالک کے ذریعے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان باکس میں واپس گیا اور زارا کیف کے نام کی چیٹ کھولی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ تمہارا برادران لا اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوتا ہے نا؟ مجھے ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے،
لیکن بالکل رازداری سے۔ وہ انگلینڈ میں رہتا ہے۔ اس کی ماں کا نام کبیرہ ہے۔ میں کبیرہ اور اس کی فیملی کی تمام تفصیلات معلوم کروا کے بھیجتا ہوں۔ کیا تم اپنے طور پہ پتہ کروا سکتی ہو؟ لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ وہ رکا اور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی انگلیوں نے آخری سطر لکھی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ اعتبار تم پہ کرتا ہوں زارا، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے دشمنوں، ہر ایک سے زیادہ۔ تم یہ کر لو گی نا؟ جواب چند لمحوں میں ہی موصول ہو گیا تھا۔ آف کورس، کیا میں نے اتنے برسوں میں کبھی تمہیں نہ کہا ہے؟ کیف کھلے دل سے مسکرایا۔ زارا جیسا اس کے لیے کوئی نہیں تھا، صرف وہی تھی جو اس کے سارے مسئلے حل کیا کرتی تھی۔ یہ تھی ہماری مالا ناول کی قسط نمبر 2 کا آخری حصہ۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔